वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज जिस फिक्री नशिस्त में हम सब बैठे हैं, हम बात कर रहे थे कि इस्लाम से कबल कि जब इस्लाम ने औरत को मुकाम अता किया, उससे कभी और उसके बाद अरब मुआशरे के अलावा दूसरी मुआशरतों में, दूसरे अक़वाम के अंदर औरत का क्या मुकाम और क्या हैसियत थी। जी शाकरा जी, आप बात कर रही थी हिंदुस्तान के हवाले से। जी बिल्कुल। अब हिंदुस्तान की अगर हम तहज़ीब देखें तो मैं समझती हूँ कि जितना बुरा सलूक और एक बदतरीन हालत हिंदुस्तानी मुआशरे में औरत की थी, उसकी मिसाल हार्डली कहीं हमें मिलती है। उसकी पहली चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इस कदर औरत को ज़लील ख्वार किया गया कि जैसे सती की रस्म हम सब जानते हैं कि जिस बीवी का शौहर मर जाता था तो उसको भी उसके साथ जो है वो जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया, बिल्कुल जिंदा जला दिया जाता था। यानी इस हद तक कि औरत को उसके बाद कोई स्टेटस नहीं था उसका मुआशरे में। यानी अगर उसका खावन मर जाता है तो फिर उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, उसका कोई वकार नहीं है, उसको भी सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। इस सारी बात को अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें तो हमारे पास लुबे लुबाब ये होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत बनकर जब तशरीफ़ लाए, उससे पहले के जितने भी हालात हम देखते हैं वो ये हैं कि एक औरत को बहसियत इंसान और आदमी के भी तस्लीम नहीं किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, उसके बाद क्या हुआ? इस्लाम ने अव्वल रोज़ से ही औरत के समाजी, मजहबी, इक्तसादी, साइंसी, सियासी, कानूनी, आइनी और इंतज़ामी किरदार को हमेशा से सराहा है, और ना सिर्फ सराहा है बल्कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। लेकिन मैं समझती हूँ बदकिस्मती ये है कि आज जब मगरिबी अहले इल्म जो है जब भी औरत की हैसियत, उसके राइट्स की तारीख़ मुरतब करते हैं, इस्लाम की जितनी खिदमात है वो बायस्ड होके करते हैं। इस्लाम का जो किरदार है उसको यकसर नजरअंदाज करते हैं। और इसमें एक बात जो मैं यहाँ पर ऐड जरूर करूंगी कि आपने जिन हकूक की बात की है वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जिंदा दफन करने से बचाया और जिंदगी का हक अता किया। इंसान जिंदा है तो सारे हक हैं, जिंदा नहीं है तो उसके हकूक भी सारे जो है उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। मैं बता रही कि अव्वल रोज से जब ये हकूक मिल गए तो उसके दौरान जब हम औरत का दफन होने का भी है तो एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास फरीदाबाद जी हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं आप? अस्मा बात कर रही हूँ। कहाँ से? वजीराबाद से। अस्मा खुशामदीद, आपने हमारे इस प्रोग्राम में कॉल किया, क्या कहना चाहेंगी आज? माशाल्लाह ये बहुत अच्छी एफर्ट है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। तो हम मेरा एक कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी जरूर। मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जी कि आज हम ख़वातीन के राइट्स पे बात कर रहे हैं, ख़वातीन के इस्लाम ने क्या हकूक दिए हैं, माशरे में उसको क्या जिम्मेदारियां अदा करनी है। तो मेरा एक सवाल है कि क्या इस्लाम ने औरत को राय दही का हक, वोट कास्ट करने का हक दिया हुआ है? बहुत खूबसूरत, बहुत। औरत को मुशावरत का हक देता है क्या? इस पर आज हमारे माशरे में किस हद तक अमल हो रहा है और होना चाहिए? तो मुझे इस पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बहुत शुक्रिया अस्मा आपका कॉल करने का। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। फरीदा सज्जाद साहिबा, आपसे पूछना चाहूंगी, ये आजकल एक बड़ा हॉट इशू है कि क्या औरत को वोट कास्ट करने का हक है और उसको मुशावरत का हक भी हासिल। ये दो सवालात असल में उन्होंने कर दिए हैं, तो आप वन बाय वन इनका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मैं इसमें सबसे पहले एक किताब का तारुफ करवाना चाहूँगी। जी ज़रूर। जब अभी मैंने आपसे एक बात की कि इस्लाम ने जब औरत को तमाम हकूक़ दे दिए, लेकिन अहले मगरिब और मगरिब के इल्म वाले जो लोग हैं उन्होंने हिस्ट्री जो है इस्लाम की उसको बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिया और मुतासिबाना अंदाज में उसको लिखा है। और दौरा ये है कि आज ख़वातीन को जो राइट्स मिल रहे हैं वो मगरिब दे रहा है, हालांकि वो तो ये तमाम हकूक़ और राइट्स साल पहले की बात है उसमें कि उन्होंने 1500 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ने हमें वो राइट्स दे दिए। इस सिलसिले में ये जो किताब आपको दिखाना चाहूँगी, इस्लाम में इंसानी हकूक़, किबला शेखुल इस्लाम का मैं समझती हूँ कि उम्मत मुसलमा पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने जो इस्लाम ने वीमन राइट्स दिए, उन्होंने तमाम हकूक़
اس ایک کتاب میں یکجا کر دیے. تمام انسانی حقوق جو ہے اس کو اس میں عورت اور مرد دونوں سے ریلیٹڈ مکمل غلام ہے اس کے کیا کیا رائٹس ہیں اس کتاب میں یکجا کر دیے. اور پھر اس کتاب کا سب سے اہم میں سمجھتی ہوں وہ بات یہ ہے کہ ریفرنسز کے ساتھ ہیں. آج اگر عورت کو پڑھنا مشکل لگتا ہو اور وہ اصل کتابوں سے رجوع نہیں کر سکتی تو میں سمجھتی ہوں کہ قبلہ شیخ الاسلام صاحب کی یہ کتاب, اور ابھی جو بھی بہن نے سوال کیا میں ان کا وہی سوال اسی کتاب سے میں آپ کو دینا چاہوں گی. جی جی ضرور. قبلہ شیخ الاسلام کی کتاب اسلام میں انسانی حقوق کا پیج نمبر اگر ہم 456 پہ دیکھیں تو ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ کیا اسلام میں عورت کو مشاورت اور ووٹنگ کا حق ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں جی تو وہاں ہمیں جہاں ویمنس رائٹس کی بات ہوتی ہے, یہ رائٹس مل رہے ہیں, وہاں امپلیمنٹیشن بھی نظر آ رہی ہے. صحیح, بالکل بجا. یہ میں آپ کو چھوٹا سا مثال واقعہ بتاؤں گی مختصر کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ تمام مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے, معاہدے کی شک یہ تھی. اب تمام حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ قربانی دیں اور آپ اپنے سر منڈوا لیں. اب صحابہ کرام کا کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اور بغیر طواف کیے چلے جانا, اور دل اتنا مغموم ان کا ہو گیا کہ پریشان ہو گئے کہ بڑے بڑے جیت صحابہ کرام رنجیدہ نظر آ رہے تھے, اور ان میں سے کوئی ایک صحابی نہیں اٹھا. یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں اور وہ اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں اٹھ رہے. آپ واپس اپنی قیام گاہ میں تشریف لے آئے. آپ نے یہ مسئلہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈسکس کیا تھا, اور جب ڈسکس کیا تو آپ نے کہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیے اور ان سے کچھ نہ کہیے, اور جا کے آپ اونٹ کی قربانی دیں, حجام کو بلوائیں اور اپنے بال کٹوا لیجیے. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی زوجہ محترمہ سے انہوں نے شیئر کیا, مشورہ لیا, اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. بالکل. وہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کٹوا دیں, حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ آپ گئے, قربانی کی, پھر بال کٹوائے. جو ہی آپ نے یہ عمل کیا, آپ کے عمل کو دیکھتے ہی تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. وہ ایک مثال بن گئی, ایک ایگزامپل بن گئی. عورت کی مشاورت کی وہ ایسی مثال قائم ہوگی کہ عورت کی مشاورت پر عمل کرنے سے. اسما نے اوکاڑا سے یہ سوال کیا تھا, یقیناً ان کو جواب مل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں ایسی مثال قائم کی بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے بتایا کہ واقعی عورت اس قابل ہے کہ اس سے مشاورت کی جائے, اس کا مشورہ صاحب الرائے خواتین کا مشورہ لیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق کی جانشین بننے کے بعد جانشین کا تقرری ہونی تھی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عوف کو الیکشن کمشنر بنایا, اور انہوں نے 3 دن تمام گھر ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی اور رائے مانگی, اور اس میں طے یہ پایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جانشین بعد میں خلافت ملے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمپین میں عورت بھی شامل تھی. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں بات مشاورت سے نہیں ہے, مشاورت سے نکلے ڈور ٹو ڈور انتظامی معاملات میں بھی چل رہی ہیں, اور اس سے آگے اور چل جائیں کہ حضرت عمر فاروق یہ تو ٹھیک کہ کمپین میں شرکت ہے, پھر پارلیمنٹ میں خواتین کے حقوق دیکھیں, یعنی حکومتی سطح پر بھی. ہاں جی, اس میں کیا تھا, سیاسی مشاورت میں بھی عورت کو شامل کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ایک موقع پر جب مجلس شورا میں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مسئلہ ڈسکس ہوا کہ عورت کیا مہر کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے جی, اور اسی پارلیمنٹ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم عورت کو مہر ڈھیروں ڈھیر دے دو تو اسے واپس نہ لو. لفظ جب ڈھیروں ڈھیر کا فرما دیا اس میں اللہ رب العزت نے عورت کے مہر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی, تو آپ کس صورت میں اس کی حد مقرر کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا جواب بڑا تاریخی تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور عورت بازی لے گئی. آپ یہ دیکھیں کہ مجلس شورا میں خاتون کا پارلیمنٹ میں بولنا, اس کو نمائندگی دینا اور پھر پارلیمنٹ میں اس کے حق کو مان لینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے.
کہ عورت کے حقوق کی جہاں بات کی وہاں امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا شاکرہ، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی اور بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کے عورت کو جو مقام عطا کیا اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل نورین، تھینک یو سو مچ. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس 4 کردار، وہ 4 بہترین خواتین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خواتین کے اس میں زمرے میں لیا. اس میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت ماں جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین ماں کے روپ دیا کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام تانوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک نبی کی پرورش کرتی ہیں. تو بہترین ماں کے روپ میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. پھر بیوی کے روپ میں ہم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھام لیتی ہیں، تو کس طریقے سے انہوں نے بیوی کے تمام حقوق جو ہیں اور اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کیے. صحیح. اب بحیثیت بیٹی آ جائیں تو کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بہترین اگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے بیٹی ہونے کے فرائض سر انجام دیے، معاشرے میں اپنی جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ وہ ہر مہم میں شریک ہوئی اور پھر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے مارکہ کربلا جو ہے وہ بپا کیا. اور دیکھیں یعنی یہ چاروں کردار جو آسیہ کا مقام ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مضبوط کردار، صاحب کردار عورت کے، انہوں نے اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے منوایا. اور پھر تھوڑا سا اگر میں آپ کے جو آپ کا ایریا ہے اس کے حوالے سے اگر بات کروں، آپ اسٹوڈنٹس ونگ سے بلانگ کرتی ہیں. آج اس نشست کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ اپنی اسٹوڈنٹس کو، اپنی بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ اس میں آف کورس خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے، اور اس میں اگر ہم طالبات کو اگر سپریٹ کر دیں، بے شک بوائز کا بھی طبقہ ہے، پوری ینگ جنریشن کے لیے ہی ایک میسیج ہے کہ اگر آج، کیونکہ آج کی ہی طالبات نے آگے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے اور مستقبل کی خواتین بننا ہے. بالکل. تو آج اگر ایک بہترین سوچ اور فکر ان طالبات کے ذہنوں میں آ جاتی ہے تو یہ معاشرہ انہی تمام خواتین کا ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور وہ تمام جو پہلے خواتین اور مائیں اور بہنیں، ان کے جو کردار ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں، اگر تاریخ اسلام میں آپ کو پہلے 4 کردار گنوا دیے تو تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار بھی قابل ستائش ہے، اور ان کے ساتھ ہزاروں طالبات ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. تو طالبات وہ طبقہ ہیں کہ جن تک ہم ایک بہترین سوچ اور فکر، ایک پازیٹیو جو اس ایسپیکٹ ہے اسلام کا، اگر وہ ان کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے وہ ہماری جو ویمن ہے اس کو آگے سرو کر سکتی ہیں. خوبصورت بات کی شاکرہ آپ نے. فریدہ سجاد صاحبہ، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ پورے عالم اسلام کی خواتین جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں سن رہی ہیں بلکہ آج صبح سے لے کر اور رات تک وہ سنتی رہیں گی کہ خواتین کی سطح پر کیا کیا حقوق اور کیا کیا اختیارات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں نے اس وقت تمام خواتین کو میسج، جہاں ہم آج کے دن خواتین رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں کہ ہر این جی اوز جو ہے، ہر تنظیم رائٹس ہے، خواتین کے رائٹس، لیکن ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کے ساتھ اس کے کچھ فرائض بھی ہیں. جب تک خاتون فرائض اپنے جو ہے وہ اچھے اور احسن طریقے سے نہیں نبھائے گی، اس کو رائٹس وہ مل نہیں سکتے ہیں. اور اس کے منہ سے سجتی بھی نہیں رائٹس کی بات. اگر وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت کر رہی ہے تو اس کے منہ سے رائٹس کی بات اچھی نہیں لگتی. اب یہ کہ سوچنا یہ ہے کہ رائٹس جب مل رہے ہیں تو آج پھر خواتین اتنی ذلت کی گھڑے میں کیوں گری ہوئی ہے، آج اس کو وہ رائٹس کیوں نہیں مل رہے. یہاں ہم جب رائٹس اتنا شوشہ جو کھڑا ہوا، اس کی ریزن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا سسٹم پہ میں بات کروں گی کہ آج نہ تو صاحب الرائے خواتین کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جا رہی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ آج خواتین بھی وہ بٹھا دی جاتی ہے جن کا نالج پراپر نہیں ہوتا. ٹھیک. اگر صاحب الرائے خواتین پارلیمنٹ میں موجود ہو اور ہمارے حکمران خواتین کو پراپر نمائندگی دیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جہاں ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں، رائٹس نہیں مل رہے، وہ رائٹس مل جائیں گے. اور دوسری طرف میں یہ سمجھتی ہوں جہاں فرائض کی میں بات کر رہی تھی کہ خواتین کو اپنے فرائض پر بھی دھیان کرنا ہے، اس صورت میں کہ جب تک اگر آپ کا گھر صحیح نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے،
آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہی, آپ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر رہی جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا, تو اگر ہم اس ایک رخ کو چھوڑ کر صرف رائٹس کی بات کرتے ہیں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ میں نے مرد اور عورت کو ایک جان سے پیدا کیا, بالکل, مطلب پیرالل دونوں کو رکھا. اب یہ دونوں جب تک آپس میں تعاون کے ساتھ, مطلب مرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ عورت کا ہاتھ پیچھے نہ ہو. اور مردوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم عطا کیا کہ واشرہن بالمعروف, کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, یعنی ان کو ان کے فرائض بتا دیے, ان کو ان کے حقوق بتا دیے. بہت شکریہ محترمہ فریدہ سجاد صاحبہ اور محترمہ شاکرہ چودھری صاحبہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اپنی خوبصورت آراء سے, اپنی تجاویز سے, اور جو آپ کی معاشرے کے اوپر گہری نظر ہے اس کے پیش نظر آپ نے اپنے نظریات ہم سے شیئر کیے. اللہ رب الکریم آپ کی اس کوشش کو, اس کاوش کو منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے جو آپ گزشتہ کئی برسوں سے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھنا چاہوں گی, اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی ہمارے ساتھ کچھ نئے مہمان خواتین تشریف لائیں گی اس بریک کے بعد, کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. حقوق کی بات تو بہت ہو رہی ہے, ہم نے اس پوائنٹ پر اپنی بریک کو جو ہے جانا ہے بریک پر, کہ کیا ہم اپنے فرائض پر بھی آج نظر کر رہے ہیں. تھوڑا سا غور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.